बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद में पिछले 1.5 महीने में मुबैना तौर पर एसी फटने के नतीजे में जो एयर कंडीशंस हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारी दुकानों में लगे होते हैं, इनमें ब्लास्ट होने के नतीजे में 14 अफराद जल कर झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। 3 मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं फैसलाबाद में पिछले 1.5 महीने में, और उनमें से 2 वाकयात ऐसे हैं कि जिनमें 14 अफराद मारे गए हैं। एक वाकया जो कि फैसलाबाद के इलाके शरीफ कॉलोनी में पेश आया, उसमें 9 अफराद जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे वो जलकर और झुलसकर जाँ बहक हुए एसी में होने वाले धमाके के नतीजे में रिपोर्टेडली। और दूसरा वाकया डजकोट रोड पर पेश आया, जहां एक बार्बर शॉप में एसी फटने के नतीजे में 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए। तो मजमूई तौर पर 14 अफराद पिछले 1.5 महीने में एसी में होने वाले धमाकों के नतीजे में मुबैना तौर पर जाँ बहक हो चुके हैं। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, मौसम में ऐसी कोई तब्दीली आई है, एसी बनाने की टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी तब्दीली आई है, या जो एसी के अंदर अब जो गैस इस्तेमाल की जा रही है उस गैस को तब्दील किया गया है, टेक्नीशियंस का कसूर है, एसी बनाने वाली कंपनियों का कसूर है कि इस तरह के वाकयात अब तवातुर से होना शुरू हो गए हैं। और अगर आपके घर में एसी है, आपकी दफ्तर में, आपकी दुकान में एसी है, तो यकीनन हम सबके लिए बड़े कंसर्न की बात है कि जहां हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसलिए एसी को इस्तेमाल करते हैं कि हमें ठंडी हवा मिले, कि मौसम की जो गर्मी है उससे हम बचे रहें। और अगर यही हवा मौत के शोलों में तब्दील हो जाए तो जाहिर है हम सबके लिए बहुत ही तशवीश की बात है। तो आज के इस व्लॉग में ये जो वाकयात फैसलाबाद में हुए हैं, हम उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे, जिस वजह से ये वाकयात हो रहे हैं और जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई हैं उन पर भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इन वाकयात को रोकने के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकें। तो जरा आगाज करते हैं कि जो 1 माह में 2 वाकयात हुए जिनमें 14 अफराद जाँ बहक हुए, उन वाकयात की क्या तफसीर है। थाना बटाला कॉलोनी है फैसलाबाद का, उसका इलाका है शरीफपुरा, और यहां ईद उल अजहा से 1 दिन पहले नया घर तामीर किया गया था। उस घर में शिफ्टिंग हुई इस फैमिली की, और वहां 1 दिन पहले नया एयर कंडीशन लगवाया गया। और फिर 18 और 19 जून की दरमियानी रात, यानी ईद उल अजहा के ठीक अगले ही रोज इस घर में एक धमाका होता है, और उस धमाके के नतीजे में जो 9 अफराद थे, पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो झुलस जाती है, अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उन जख्मों की ताब नहीं ला सकता जो झुलसने के नतीजे में उनके जिस्म पर आए होते हैं। और ये 9 के 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 6 साल की मासूम बच्ची दुआ फातिमा थी, 9 साला तलहा था, 3 साला रयान था, 4 साला ईमान थी बच्ची, 5 साला मोहम्मद इब्राहिम, 40 साला राशिद, 32 साला नरगिस, 22 साला मोहम्मद वकी रजा, और इनकी वालिदा फरहत बीबी। ये सब के सब लोग इंतकाल कर गए। एक नए घर में ये शिफ्ट हुए थे, ज़ाहिर है उसकी एक अपनी खुशी, और 1 दिन पहले ईद से वहां नया एसी लगवाया गया था इस नीयत के साथ कि इत्मीनान मिलेगा, राहत मिलेगी, और किसी ने नहीं सोचा था कि ये एसी मौत की आगोश में ले जाएगा। इसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी खबरें सामने आना शुरू हुई। इब्तिदान ये कहा गया कि बच्चा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था इस फैमिली में, और लैपटॉप की बैटरी फटने के नतीजे में ये वाकया हुआ। लेकिन हमने तहकीक की, बहुत सारे लोगों ने इस खबर को झुटलाया कि यह मुमकिन ही नहीं है, इंपैक्ट इतना बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी लैपटॉप की बैटरी फटने के नतीजे में कि 9 अफराद की जान चली जाए, कोई एक शख्स भी जिंदा ना बचे। इस पर फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी, उसकी जो रिपोर्ट है वो जरा आपसे हम आगे जाके शेयर करेंगे। लेकिन खबर ये आना शुरू हुई कि एक गैस जो कि एयर कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है R32, उस गैस के नतीजे में यह धमाका हुआ है, और उसके नतीजे में 9 अफराद की जान चली गई है। तो ये गैस क्या है जिसके हवाले से चहमगोइयां हो रही हैं, और क्या वाकई ये कोई आतिशगीर गैस है, यानी फ्लेमेबल गैस है जिसपे धमाका हो सकता है, जो आग पकड़ सकती है? अगर है तो इससे पहले इस तरह के कितने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं? क्या ये कोई नई गैस है जिसका इस्तेमाल अब किया जाने लगा है? इस पर भी हमने जरा कुछ तहकीक की। हमें अंदाजा हुआ कि जो मुख्तलिफ एसीज हैं उनमें जो कंप्रेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें T1 और T3 कंप्रेसर्स होते हैं। T1 और T3 जो कंप्रेसर्स हैं इनमें मुख्तलिफ गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें R32 भी है, R410 भी है, और R22 भी है, यानी R32, R410 और R22 ये गैसेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो R32 है ये एक आतिशगीर गैस है, यानी ये आग पकड़ सकती है। फिर इस गैस की कोई खुशबू भी नहीं है, ये वजन भी रखती है, और ये ज़ाहिर है जमीन के जो निचला हिस्सा है उसमें जमा होती रहती है,
اور اگر کوئی بھی چیز ایسی جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہو، مثال کے طور پر جس طرح یہاں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو شریف پورا ہے کہ وہاں جو لیپ ٹاپ تھا اس کی چارجنگ کی جو پورٹ تھی اس سے کوئی شعلہ بھڑکا اور یہ گیس اس کمرے میں آلریڈی موجود تھی جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا. تو یہ گیس بتایا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے، کچھ ہی سال پہلے. تو ایک تو یہ عام گیس سے جو کمپریسرز میں استعمال کی جاتی ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ کولنگ کرتی ہے. دوسرا یہ کہ نسبتاً سستی ہے اور اس لیے اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لیکن بہرحال ابھی یہ پائے ثبوت کو پہنچنا باقی ہے کہ کیا واقعتاً یہی گیس فیصل آباد میں ہونے والے ان 3 دھماکوں میں ان کا موجب بنی، ان کی وجہ بنی. اس پر ذرا ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا ڈپٹی کمشنر صاحب جو فیصل آباد کے ہیں، انہوں نے جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ تشکیل دی اس میں کہا گیا کہ جس کمرے میں یہ دھماکہ ہوا اس کمرے سے متصل کچن تھا جہاں شاید جو نیچرل گیس ہے، جو سوئی گیس ہے، اس کی لیکیج ہو رہی تھی اور الٹیمیٹلی جو بچہ لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا اس کی بیٹری میں کسی طرح کا کوئی شعلہ بھڑکا اور الٹیمیٹلی وہ گیس جو کچن سے لیک ہو رہی تھی اس نے آگ پکڑ لی. لیکن یہ منطقی نہیں لگتا اس طرح سے کہ وہ گیس جو کہ کچن میں استعمال کی جاتی ہے اس کی عام طور پر ایک سمیل ہوتی ہے، اس کی ایک بو ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں اکثر بڑے بوڑھے ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یار گیس کی سمیل آ رہی ہے، چیک کریں کہ کہاں سے ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 افراد کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوا ہو کہ جو کچن ہے اس کی گیس لیک ہو کر کمرے میں بھرتی رہی ہو اور ایک دھماکہ اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جاں بحق ہو گئے ہوں. تو ظاہر ہے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن اس کے بعد R32 جو گیس ہے اس کے حوالے سے شکایات موصول ہونا شروع ہوئیں. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ فیصل آباد ہی میں ڈچکوٹ روڈ پر ایک باربر شاپ میں دھماکہ ہوا اور اس کی ابتدائی رپورٹ بھی یہی تھی کہ وہ دھماکہ اے سی میں ہوا یا اے سی سے لیک ہونے والی گیس کے نتیجے میں وہ دھماکہ ہوا. اس کے بڑے خطرناک ویژولز بھی ہیں، کچھ ویژولز آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. یہاں ایک جو اندر شخص تھا اس نے سگریٹ سلگایا اور سگریٹ سلگاتے ہی دھماکہ ہوا اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ کے شعلے اس دکان سے باہر نکلے اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے مناظر ہیں جنہیں بہت زیادہ دکھایا بھی نہیں جا سکتا کہ آگ میں جلتے ہوئے نوجوان باہر آئے، پھر انہیں الائڈ اسپتال منتقل کیا گیا اور وہ بھی جاں بحق ہو گئے. 5 اموات اس واقعے میں بھی ہوئیں اور اس واقعے میں بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ایئر کنڈیشن کو. کہا گیا کہ اے سی میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں یہ 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اب ان دونوں واقعات کے اندر جو ابتدائی خدشہ ہے یا جو پہلا خیال ہے یا جو پہلی شکایت ہے وہ R32 گیس کے حوالے سے ہی درج کروائی جا رہی ہے. اس پر ہی تحقیق ہو رہی ہے کہ اس ہی گیس کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں، اس گیس کی لیکیج کی وجہ سے، چونکہ اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی، یہ گیس وزن رکھتی ہے تو اس لیے زمینی جو حصہ ہے اس پر یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور جب بھی کوئی شعلہ دیکھتی ہے یہ بھڑکتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ گیس آپ کے اور ہمارے جو اے سی ہیں ان کے کمپریسرز میں بھی استعمال کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس گیس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت جو ایئر کنڈیشنز کی صنعت ہے اس میں. اور اس کے حوالے سے اب حکومت کو ظاہر تحقیقات کرنی چاہیے کہ واقعتاً اگر اس گیس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو کیا یہ گیس اتنی مہلک ہے؟ اگر ہے تو پھر اس پر پابندی عائد کی جانی چاہیے اور اس حوالے سے باقاعدہ انکوائری کی جانی چاہیے، باقاعدہ تحقیقات کی جانی چاہیے جن کا اب تک بدقسمتی سے کسی طرح کا کوئی آغاز ہم نہیں دیکھ رہے. پھر یہ کہ کیا یہ گیس جو کہ ظاہر ہے ایک نئی گیس ہے نسبتاً جس کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، یہ ریئیکٹ کرتی ہے؟ مثلا موسم کسی طرح سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے یا ایسا ہے کہ کمرے میں، دفتر میں، دکان میں کوئی اور ایسا عنصر موجود ہو، کوئی اور ایسی چیز موجود ہو کہ جس کے ساتھ مل کر یہ مہلک ہو جاتی ہو، جس کے ساتھ مل کر یہ ریئیکٹ کرتی ہو اور اس کے نتیجے میں دھماکہ ہونے کے نتیجے میں اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہوں. اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے، جو ایئر کنڈیشنز کا جو بلاسٹ ہے وہ بلاسٹ آؤٹ ڈور یونٹس میں بالعموم ہوتا ہے، یعنی ان ڈور یونٹ میں دھماکہ نہیں ہو سکتا. یہ جو باربر شاپ ہے یہاں بھی جو پگھلا ہوا اے سی کا ڈھانچہ ملا ہے جس سے یہ ازیوم کیا گیا کہ شاید یہ ان ڈور یونٹ کے اندر بلاسٹ ہوا ہے، وہ آگ لگنے کے بعد پگھلنے کی وجہ سے ان ڈور یونٹ کی حالت وہ ہو گئی تھی. لیکن آؤٹ ڈور میں بلاسٹ ہوتا ہے. ان واقعات میں جن میں یہ 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان میں خدشہ یہ ہے کہ گیس لیک ہو کر کمروں میں یا اس دکان کے اندر اکٹھی ہوتی رہی، زمین کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی رہی اور جب بھی وہاں کوئی شعلہ بھڑکا اس کے نتیجے میں اس گیس نے آگ پکڑی، دھماکہ ہوا اور یہ 14 معصوم لوگ اپنی جان سے چلے گئے. تو جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں
این اس وقت ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے فیصل آباد کے چک ملخم والا سے، جہاں ایک جو فوٹوگرافر ہیں ان کے اسٹوڈیو میں اے سی کا بلاسٹ ہوا ہے. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس اسٹوڈیو کے اندر کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا. تو 1.5 مہینے میں صرف فیصل آباد اور اس کے اطراف میں 14 افراد ایئر کنڈیشن پھٹنے سے یا ایئر کنڈیشن کی گیس لیکیج کے بعد ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اور یہ ظاہر کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کے، میرے، ہم سب کے گھروں کے اندر ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ گیس مہلک ہے. کیا ایئر کنڈیشنرز کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں، یا فیصل آباد میں گیس کی سپلائی میں اسپیسیفکلی کوئی ایشو ہے، یا ٹیکنیشین جو ہیں ان کی جانب سے کہیں کوئی پرابلم آ رہا ہے، یا پھر جو بنانے والی کمپنیز ہیں ان کی ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں یہ پے در پے 3 واقعات ہوئے ہیں. ظاہر ہے بڑی خطرناک بات ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ جس گھر میں، جس کمرے میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں، وہاں جو اے سی لگا ہوا ہے وہ 14 لوگوں کی جان لے چکا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو ظاہر ایک خوف کی لہر ہے جو ہم سب میں دوڑ جاتی ہے. حکومت کو فوری طور پر ان تینوں واقعات کو تکنیکی طور پر جانچنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص یہ جو R32 گیس ہے اس کے حوالے سے فوری طور پر کوئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہے. لیکن جو چیزیں بالعموم ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اے سی پر ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. گیس لیکیج کا معاملہ بالعموم اس طرح سے ہوتا ہے، ہر کچھ وقت کے بعد کوشش کریں کہ اے سی کو بند کر دیا جائے. اے سی کی جو سروس ہے اس کو کوشش کریں کہ ہم وہ ریگولرلی کرواتے رہیں. پھر جتنا بڑا ایریا ہے اس ایریا کی نسبت کم جو کیپیسٹی والا اے سی ہے اس کو انسٹال نہ کیا جائے. کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ برڈن نہ کیا جائے اے سی کو، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے عام طور پر آؤٹ ڈور یونٹس بھی بلاسٹ کرتے ہیں جب کمپریسر کے اوپر برڈن آتا ہے. لیکن ظاہر تکنیکی طور پر، ٹیکنیکلی جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ سامنے آئیں، وہ اس پر بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اے سی یا اے سی کی گیس یا اس سے متعلقہ کسی بھی چیز سے ہونے والے دھماکے میں مزید جانوں کا زیاں نہ ہو. لوگ اپنی راحت کے لیے، لوگ اپنی نیند کے لیے اے سیز کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہ موت کی نیند کا باعث بننا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہم سب کے لیے بڑے کنسرن کی بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پلیٹ فارم سے ہم اس آواز کو اٹھا کر اس ڈیبیٹ کا آغاز کریں کہ اس سلسلے میں کنکریٹ ایویڈنس سامنے لائے جائیں. اس سلسلے میں ایک ٹیکنیکل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ ملک بھر میں اس وقت جو گیسز استعمال ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کو اسیس کرے اور ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حتمی اور ٹیکنیکل رپورٹ جاری کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس انیشیٹو کے بعد، آج کے بعد کم سے کم پاکستان میں اس طرح سے کوئی خاندان، معصوم بچے، کوئی فیملی لقمہ اجل نہ بنے انشاءاللہ.